अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। साबिक सदर आसिफ जरदारी की अदालत से अबूरी ज़मानत तो हो गई है, मगर उनको डर है कि कहीं उनको उठाया ना जाए। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, मगर डील अभी नहीं हुई, मामलात अभी तय नहीं हुए। ये पैगाम भी दिया आसिफ जरदारी साहब ने। इस्लामाबाद में अदालत में पेश हुए, मीडिया के साथ अपने अंदाज में गुफ्तगू की और क्या क्या मैसेज छोड़ गए, क्या क्या इशारे कर गए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए क्या कह गए, उनके लिए भी एक बड़ा पैगाम आसिफ जरदारी साहब ने दिया है। सब पर बात होगी और आखिर में हमारे जो देखने वाले अपनी कमेंट्स, अपनी आरा से आगाह करते हैं, उनका ज़िक्र होगा। और आगाज़ में दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। उनके करोड़ों चाहने वाले पूरे बरे सगीर में, पूरी दुनिया में, पाक व हिंद में मौजूद हैं और उनको सदमा पहुंचा है। तो हम भी उन चाहने वालों में से एक ही हैं कि एक अरसे तक दिलीप कुमार साहब ने राज किया, दिलों पर राज किया, अपने जज्बात के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। आसिफ जरदारी अलील हैं, सबको पता है। आसिफ जरदारी अस्पताल दाखिल हैं, सबको पता है। मगर नैब ने उनके वो जो खुर्रम शेर ज़मान साहब कोई लाए थे उनकी प्रॉपर्टीज़, और वो फिर उससे विथड्रॉ हो गए थे कि उनके पास सबूत नहीं था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की कोई शायद नैब को कोई सुनगुन हो गई है, कोई उनको सबूत मिला है। तो उसकी तहकीकात मैनहट्टन के अपार्टमेंट्स की, जो नैब का दावा है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो अपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं किए अपने गोशवारों में, तो उसकी तहकीकात के लिए नोटिस गए थे। जिसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। और कल अदालत ने कहा था कि जी हम जब तक मुल्ज़िम या जो दरख्वास्त ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त गुजार कह दें, पिटिशनर कह दें, जब तक वो ख़ुद नहीं आते तो उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, तो उनको आना चाहिए। तो बहरहाल उनको कल अदालत में पेश करने के लिए कल एयर एम्बुलेंस के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचाया गया। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी, और वो दरख्वास्त ये थी कि उसमें कहा गया था कि जो उनको अदालत के दरवाज़े तक, यानी कमरे अदालत के दरवाज़े तक उनको एम्बुलेंस में के ज़रिए लाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो अलील हैं, चल नहीं सकते। वो इजाज़त मिली कि नहीं मिली, लेकिन वो चल कर आए। और जब चल कर आए तो उनकी बहरहाल फिर ज़मानत हो गई। 28 जुलाई तक आसिफ जरदारी को ज़मानत मिली है, और मिल जाती है। ज़ाहिर है अदालतें पाकिस्तान में इसी तरह ज़मानतें तो होती हैं, ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, कोई बड़ी मतलब कानून के मुताबिक जो हुआ वो अदालत ने किया, ज़मानत मिल गई। और नैब को नोटिस हुए, 28 तक नैब से जवाब मांगा गया कि हाँ जी भाई, क्यों एक बुज़ुर्ग को, क्यों एक बीमार को तंग कर रहे हो, तो कोई चीज़ है तो बताओ। तो ख्वाजा आसिफ वाले मामले में तो पता चला कि जी ख्वाजा आसिफ को तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला जारी किया उनकी ज़मानत का, उसमें तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद अंदर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब नैब किस तरह की चीज़ें होंगी तो अदालतें तो बुलाकर पूछेंगी कि भाई आपके पास कुछ है तो बताएं, वरना ऐसे ही किसी को भी उठाकर अंदर कर दें। कल परसों सिंध हाई कोर्ट ने कहा खुर्शीद शाह साहब को 2 सालों से अंदर रखा हुआ है, कोई चीज़ है तो उनको सज़ा दें, अंदर करें। ऐसे ही एक बंदे को अंदर रखा हुआ है, तो अदालत तो ये पूछेगी कि जी आपके पास क्या है, आप क्यों सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई चीज़ है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये मामला गिरफ़्तारी तक जाता है। और आसिफ जरदारी साहब अगर ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी आ जाएँ और उस ज़माने में आ जाएँ के लिए अदालत आ जाए, और उस ज़माने में आ जाए जब ख़बरें चल रही हों कि आसिफ जरदारी साहब की डील चल रही है, या आसिफ जरदारी साहब ने मुकमुखा किया हुआ है, आसिफ जरदारी साहब ने इस हुकूमत के 5 साल पूरे करने की गारंटी दी हुई है, और उस दौरान अगर उनके ऊपर नैब दोबारा कोई करे, तहकीकात करे, तो फिर मामला गड़बड़ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है। तो बहरहाल ये सारे माहौल में उन्होंने आज अदालत में पेश हुए, आ रहे थे अदालत में, तो वो अपनी स्टिक के सहारे और साथ ही उनके जो सिक्योरिटी के जो लोग साथ चल रहे होते वो सहारे के साथ उनको लेकर आ रहे थे। जहाँ वो रुक रहे थे उनको सहारा दे रहे थे कि कहीं, क्योंकि उनकी हालत चलने फिरने के हवाले से हालत बहुत पतली है, वो कोई बाकी उनके मामला भी बहुत गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा लंबा चल नहीं सकते, सहारे से चलते हैं, सहारे से उठते हैं, सहारे से बैठते हैं, वो इनकी कंडीशन एक बहुत ख़राब है। तो बहरहाल उसी आलम में सहाफ़ी तो सहाफ़ी होता है, और अगर वहाँ पर फिर मतीउल्लाह जान हो खड़ा हुआ अपना वो क्योंकि मतीउल्लाह जान तो अब बताते खुद एक मीडिया बन गए हैं ना, जब मीडिया से निकाले जाते तो सहाफ़ी रास्ता निकाल लेता है। मतीउल्लाह जान को कहीं काम करने नहीं दिया गया, मतीउल्लाह जान के लिए कहा गया कि नहीं जी ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इमरान खान की हुकूमत या उनके चाहने वालों के लिए ठीक नहीं है। तो मतीउल्लाह जान और उन जैसे जितने भी निकाले गए उन्होंने अपने ही चैनल बना दिए। तो मतीउल्लाह जान वहाँ मौजूद थे, बाकी सहाफ़ी भी थे, लेकिन ज़्यादातर सवाल मतीउल्लाह जान के थे। मतीउल्लाह जान छापा मार सहाफ़ी बन गए। अब वो जहाँ होते हैं, पिछले दिनों वो फैसल वोडा पे छापा मारा था उन्होंने, जब इलेक्शन कमीशन में वो गए थे,
تو چھاپا مار صحافی بن گئے وہ ہوتے ہیں، اور بندہ آتا ہے اور پھر کیمرہ آن ہوتا ہے اور کیمرہ بھی اپنے ہاتھ میں اور سوال مائک بھی اپنے ہاتھ میں. یعنی متی اللہ جان وہ جو ایک پورا میڈیا کا کرو کر رہا ہوتا ہے نا، کہ جس میں ڈی ایس این جی بھی ہوتی ہے، 4-5 اس کے لوگ ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، وائر مین ہوتا ہے، پھر رپورٹر ہوتا ہے، وہ سارے مل کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل متی اللہ جان یا وہ جو صحافی فیلڈ میں اپنے موبائل کے ذریعے کام کر رہے ہیں وہ متی اللہ جان کر رہے اتنے لوگوں کا کام. تو انہوں نے بہرحال آصف زرداری صاحب سے سوال کیے، اور وہ سوال بھی دلچسپ تھے، جواب بھی دلچسپ تھے، کیونکہ سوال کرنے والے کے سوالوں میں بھی ڈیپتھ تھی اور جواب دینے والے کے پاس تو پوری تاریخ ہے، تو پھر وہ تاریخ میں بات کرتے ہیں. تو بہرحال تو سوال تھا کہ جی آپ متی اللہ جان سے پوچھا آصف زرداری صاحب نے پہلے کہ جی آغاز آصف زرداری صاحب نے کیا، متی اللہ آپ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سر میں آپ کو دکھانے آیا ہوں، کوئی اور نہیں دکھاتا. میں کہا جی اگر کوئی دکھائے نہ دکھائے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آصف زرداری صاحب نے کہا یعنی اگر میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال متی اللہ جان نے کہا کہ جی آپ مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی سوال بلاول سے پوچھیں. کہتے ہیں جی آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے؟ متی اللہ جان پوچھتے ہیں. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں جی کمانڈر بلاول ہے اس سے پوچھیں، یعنی میں نے سارے معاملات اب بلاول کے سپرد کر دیے ہوئے، سیاسی یعنی فیصلے وہ کریں گے، مشاورت وغیرہ وہ جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب اب مشورے میں شامل ہوتے ہیں، جہاں ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر ذرا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، تو وہاں پر پھر وہ اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں بلاول پر، والد کا یا تجربہ کار اور سابق صدر کا، تو وہ کرتے ہوتے ہیں، ادروائز فیصلے بلاول کر رہے ہیں. تو انہوں نے وہی آج کہا. نواز شریف صاحب کے متعلق جو بات ہوئی یعنی یہاں پہ بڑا دلچسپ تھا، کسی اور صحافی نے کیونکہ ان کی میں آواز نہیں پہچان پایا، تو بہرحال انہوں نے سوال پوچھا کہ جی نواز شریف صاحب کو مشورہ دیں گے واپس آئیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا، جو آئے بسم اللہ، آنا چاہے آ جائے، نہ آنا چاہے ان کی مرضی. تو اور صحافی نے پوچھا کہ جی آپ کو تو بلایا جاتا ہے بار بار عدالتوں میں، نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی. تو آصف صاحب نے کہا جی نواز شریف صاحب کا ڈومیسائل مجھ سے زیادہ بہتر ہے. اس پر صحافی بھی ہنسے اور آصف زرداری صاحب بھی. یہ وہ موقع یہاں پر آصف زرداری صاحب نے پھر وہ بات، اب جو نواز شریف صاحب جس بات پر ناراض تھے، مریم نواز صاحبہ ناراض تھیں 16 مارچ کے اجلاس میں، جب آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر جدوجہد کرنی ہے، اگر تحریک چلانی ہے، اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے، پھر باہر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، پھر یہاں پر آئیں، ہم جیلیں کاٹ کر تھک گئے ہیں، تو پھر آپ بھی آئیں، پھر ایک ساتھ ہی چلتے ہیں پھر. تو اس پر معاملہ گرمی سردی ہوئی تھی، اس پر مریم نواز صاحب اور آصف زرداری صاحب میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا. بعد میں مریم نے آصف زرداری صاحب نے بھی کہا کہ جی میں معذرت کرتا ہوں اگر آپ کا دل دکھا ہے، تو مریم نے کہا نہیں جی میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں، آپ اس طرح نہ کہیں. تو وہ ایک معاملہ جو آرگومنٹ ہوا تھا، اس آرگومنٹ کے بعد جو معاملہ ہو گیا تو ہو گیا تھا، وہاں بات تو ہو گئی تھی ختم، لیکن پھر یہ بات پولیٹیکلی بہت آگے چلی گئی اور پھر ان دونوں جماعتوں کے راستے الگ ہونے تھے، لیکن اس نقطے پر الگ ہو گئے، اس نقطے پر نہیں ہونے چاہیے تھے، اس نقطے پر الگ ہو گئے. تو اب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی میری توبہ ہے جی، میں مشورہ نہیں دیتا، ان کو مشورہ دیتا ہوں مائنڈ کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جدوجہد کرنی ہے، آپ نے سیاست کرنی ہے، تو پاکستان میں آ کر کریں، تو باہر رہ کر اگر کریں گے تو پھر ہمیں ہمارے طریقے سے کرنے دیں، ہمارے طریقے سے چلنے دیں. یہ مقصد تھا کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے تو پھر پیچھے ہمیں ہمارے طریقے سے ڈیل کرنے دیں. تو بہرحال پھر کشمیر کا سوال ہے، کشمیر کے سوال پر تو انہوں نے بڑا ہی تجربہ کار سیاستدان ہے، بات کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ بھی آ جاتی ہے. کشمیر میں کیا ہوگا، کون جیتے گا؟ تو انہوں نے کہا جی وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے. تو انہوں نے کہا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ وہاں پر آپ بھی تو جیتے تھے ایک بار، آپ کی بھی جو الیکشن ہوا تھا تو وہ بھی ویسے ہی ہوا تھا، یعنی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کشمیر میں مرکزی حکومت والے ہی جیتیں گے، یعنی ان کو جتوایا جائے گا، پی ٹی آئی جیتے گی، وہی ہوگا جو ہر وفاقی حکومت کرتی ہے وہاں پہ یا جو ہوتا آیا ہے. جب اپنی سوال ہوا پیپلز پارٹی کا تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی تو بنیادیں ہیں کشمیر میں، وہاں پر ہماری تنظیم ہے، ہماری پارٹی ہے، باقیوں کی نہیں ہے. ہم 50 سال سے پیپلز پارٹی کشمیر کے لیے لڑ رہی ہے. اور اب آتا ہے وہ مرحلہ جب آصف زرداری صاحب نے بتا دیا. آصف زرداری صاحب سے پوچھا گیا، کسی صحافی نے شرارت کی کہ جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے وہ کہ میں آپ کے ذریعے کیوں دوں؟ تو صحافی بہت تیز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ڈائریکٹ رابطے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے کیا؟ آصف زرداری صاحب نے کہا یہاں پر یہ وہ جملہ ہے جس میں آصف زرداری صاحب یہ پیغام دے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ رابطوں میں تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم رابطے میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل غیر متعلقہ ہو کر بیٹھ کے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ.
ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اور پھر اگلا سوال آتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی. متی اللہ جان صاحب پوچھتے کہ اچھا تو پھر آپ وہ 3 سال آپ کے لیے آتے ہیں والے بیان پر قائم ہے. آصف زرداری صاحب نے وہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کے بعد باہر چلے گئے تھے, نواز شریف صاحب نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ ڈنر کینسل کر دیا تھا, مدعو کیا تھا آصف زرداری صاحب کو. آصف زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, آ کر چلے جاتے ہیں, ہم ہمیشہ کے لیے ہیں, تو اگر آپ نے چھیڑا ہمیں تو پھر ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس وقت راحیل شریف صاحب تھے آرمی چیف, ان کے لیے انہوں نے کہا تھا. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اگلے دن آصف زرداری کو بلایا ہوا تھا, مدعو کیا ہوا تھا, ملاقات تھی, ڈنر تھا یا لنچ تھا. نواز شریف صاحب نے وہ کینسل کروا دیا تھا اور آصف زرداری صاحب سمجھ گئے تھے کہ معاملہ بڑھ گیا ہے, اب میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب وزیر اعظم کو پر اتنا پریشر آ جائے کہ وزیر اعظم بوجھ اٹھانے کے قابل نہ سمجھے اپنے آپ کو, تو پھر وہ آصف زرداری صاحب باہر چلے گئے تھے. تو متی اللہ جان نے یہ والا سوال کیا تھا آصف زرداری صاحب سے کہ جی آپ اس بیان پر قائم ہیں. تو آصف زرداری صاحب نے کہا متی اللہ خود تو اٹھائے گئے تھے, مجھے بھی اٹھواؤ گے کیا؟ مطلب آج بھی پاکستان میں سابق صدر اپنے اس بیان کو اون تو کر رہے ہیں, لیکن اس بیان کے حوالے سے ڈر کا اظہار سمجھ لیں, خبردار ہیں, چوکس ہیں, یا شانے آدمی تو ہیں ہی. تو یہاں پر آ کر جو معاملہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے ہیں, لیکن یہاں ان کو ڈر اور خوف بھی ہے کہ کہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ. گرفتاری اور بات ہے, اٹھایا جانا اور بات ہے, جس کی وجہ سے وہ چلے گئے تھے ملک سے باہر, 6-7 ماہ باہر رہے تھے اور اس کے بعد کوئی معاملات طے کر کے آ گئے تھے. تو کافی عرصے کے بعد آصف زرداری صاحب آئے اور انہوں نے باتیں کی, اور آخر میں جو شیری رحمان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قوتوں پر, اپوزیشن پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے لیے کی جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے ادھر مسلم لیگ نون کی طرف سے تو معاملات بہت ایزی ہیں, وہاں ان کو جو ضمانتیں وغیرہ مل گئی ہیں, فیصلے بھی آ گئے. یہاں پر جب شیری رحمان یہ کہیں کہ جس اپوزیشن پر, سیاسی قوتوں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی شیری رحمان, کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی ایسی بات کرتی نہیں ہوتی, جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی بڑی چیز ہوگی. جب وہ کہیں کہ اپوزیشن پر شدید دباؤ ہے اور ڈیل نہیں ہو رہی, ڈیل نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات جو بیچ میں نظر آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی حد تک ٹھنڈے ہو رہے تھے, وہ دوبارہ گرم ہونا شروع ہو گئے, کم از کم پیپلز پارٹی کی حد تک, کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کا گھیراؤ دوبارہ تنگ ہو رہا ہے. اور آصف زرداری صاحب نے 3-4 پیغامات دیے ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے, اور لوگوں کو بھی دیا ہے. لوگوں کو یہ دیا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب فیصلے کریں گے, وہ آپ کے قیادت کریں گے, اور دوسرا یہ کہ جی آپ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی ہیں مگر ابھی صلح نہیں ہوئی. اور نواز شریف صاحب کے لیے کہ جی آپ جانو, آپ کا کام جانے, میرے اوپر اگر آپ ناراض ہو تو میں اب ایسی کوئی بات نہیں کرتا, آپ آؤ نہ ہو آپ کی مرضی ہے. اب آخر میں جی وہ جو اپنے مہربانوں کی بات, جو سوال جواب جو اپنا کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز پر, آرا دیتے ہیں. ابو محمد صاحب وہ کہتے ہیں عمران نیازی نے جھوٹے نعرے سے عوام کو دھوکہ دے کر اقتدار حاصل کیا تھا, اور لگتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی منافقت کا منصوبہ بنا رہے ہیں, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے. یعنی عمران خان صاحب نے, وہ جو خان صاحب نے پیچھے بات کی تھی اپنا کہ بلوچوں کے ساتھ مذاکرات, اور پھر ایک اور بات وہ پروٹوکول والی, 3 سال کے بعد پروٹوکول یاد آ گیا تھا, تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پہلے بھی منافقت کی تھی, جھوٹ بولا تھا, جھوٹے وعدے کیے تھے, جھوٹے دعوے کیے تھے, اب یہ وہ جو دوبارہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دوبارہ دھوکہ ہی ہے. تو بالکل جی آپ کو لگتا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ 3 سال ضائع ہو گئے, تو آگے چلیں کام کریں. عبد الرحمان صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کیا بلوچ اس کٹ پتلی وزیر اعظم سے بات کریں گے؟ کبھی نہیں, وہ تو اچھوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اس کے ہاتھ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. جو بات اختر جان مینگل صاحب نے کی, عمران خان صاحب نے کہا انسرجنٹ سے, جو بلوچ وہ جو شورش پسند ہیں, جو عسکریت پسند ہیں, ان سے بات کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ان سے بات کروں, میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے بات کروں. تو اس کا فواد چودھری صاحب نے تو وضاحت کر دی کہ نہیں, اس میں کس سے بات ہونی ہے, کس سے نہیں ہونی. اور اختر جان مینگل صاحب نے کہا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. عبد الرحمان صاحب اسی کا واضح وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, لیکن جی وزیر اعظم کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. آغاز حقوق بلوچستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا, اور اس میں عمل درآمد بھی ہوا تھا بہت حد تک. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے, کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, اگر ارادہ ہو تو.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.